अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन-निसा आयत 48 टू 57। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखें, आयत नंबर है 48। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला उस बात को नहीं बख्शेंगे कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो उसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही। बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। तो अल्लाह तबारक ताला बगैर तौबा शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। यानी कोई ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में अल्लाह तबारक ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया, उसने शिर्क किया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे कोई भी हो, वो जिस किसी ने भी अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ किसी और हस्ती, किसी और को पुकारा, किसी और को पुकारा और उसकी इबादत की, उसकी परस्तिश की, उससे मदद मांगी, और ऐसा वो शख्स जो बगैर तौबा के वो खत्म हो गया, यानी शिर्क पर ही उसका खात्मा हो गया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो शिर्क करने वाला जो शख्स है उसको अभी कभी भी अल्लाह तबारक ताला माफ नहीं करेंगे। तो जो शिर्क लफ्ज है, दरअसल इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो शिर्क है इसकी वजह से क्या है, कभी अल्लाह तबारक ताला की बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह तबारक ताला उसको माफ ही नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक ताला की कभी रहमत ही नहीं मिलेगी ऐसे शख्स को जिसने शिर्क किया। आप देखिए, अगर कोई शख्स अगर शिर्क नहीं करता है, कुछ उसके अमल सालिहात में कमी है, कुछ कोताही है, तो वो इंसान जन्नत में जा सकता है। लेकिन इंसान, वो शख्स जिसने अच्छे-अच्छे काम किए लेकिन वो कहीं न कहीं जाने अनजाने में उस शिर्क में मुलव्वस रहा, उस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको मालूम भी नहीं होता कि शिर्क है। वो अनजाने में ऐसे काम कर रहे होते हैं और वो शिर्क में मुलव्वस रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, शिर्क की वजह से अच्छे-अच्छे काम होने के बावजूद भी जो इंसान शिर्क की हालत में फौत हो जाएगा तो उसकी बख्शिश नहीं है। उसके सारे काम क्या हो जाएँगे? अकारत हो जाएँगे। धूल बना के अल्लाह तबारक तआला उनको अच्छे कामों को उड़ा देगा, खत्म कर देंगे। तो दरअसल शिर्क क्या है? शिर्क दरअसल शिर्क अज़ीम यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना है। शिर्क नाम है अल्लाह तबारक ताला की रुबूबियत, उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करने का। अल्लाह ताला की उलूहियत में शिर्क ये है कि बंदा अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को पुकारे और बाज़ इबादतों को उसके लिए अदा करे। मसलन जैसे नज़र है, फातिया है, नज़र नियाज़ है, और फिर या इंसान खौफ होती है, उसको बहुत उम्मीद होती है, या मोहब्बत होती है, या बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और ताज़ीम दे देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह के अलावा किसी और के लिए है, तो ये सब क्या है? ये शिर्क की कैटेगरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 में, कि दरअसल क्या है, शिर्क तो बहुत बड़ा ज़ुल्म है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, इससे ये पता चलता है। और शिर्क सबसे बड़ा क्या है? ज़ुल्म है। ज़ुल्म कहते हैं किसी चीज़ को उसके असल मकाम और महल से हटाकर दूसरी जगह रखने को। जैसे मसलन
فریج جس کی جگہ کچن ہوتی ہے اس کو اگر آپ ہٹا کے کہاں رکھ دیں گے، ڈرائنگ روم میں رکھ دیں گے یا آپ اس کو واش روم میں رکھ دیں گے، تو کیا ہے اس کے حق سے ہٹا کے کہیں اور اس کو ٹرانسفر کر دیا، تو یہ فریج کے ساتھ کیا ہے، ظلم ہے۔ تو لہٰذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، بے شک اس نے عبادت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور اسے غیر مستحق کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہیں کرے گا اس کی دراصل مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو دراصل اس کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، اور اس کے علاوہ اس کے جو سارے گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشیں گے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، اور اس کے سوا اور جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پھر خبر دے رہے ہیں، اور یہ آیت نمبر ہے سورہ مائدہ کی آیت 72، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر لعنت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر بہشت حرام کر دی ہے، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو جو شرک کرنے والا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مشرکوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں سڑتے رہیں گے۔ شرک انسان کی تمام گزشتہ اعمال کو بھی برباد کر دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ یعنی انبیاء شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب کے سب ضائع ہو جاتے تھے۔ شرک کی دراصل کئی طرح کا شرک بھی ہوتا ہے۔ شرک کی کچھ قسمیں ہیں۔ شرک دراصل دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک، جو بندہ کو دائرے اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رسید کر دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ شرک ہی پر مر جائے اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کہ کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے، ٹھیک ہے۔ شرک اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا کی جائے۔ غیر اللہ کے معنی ہوتے ہیں غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، جیسے غیر اللہ سے دعا مانگنا یا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا یا نظر و نیاز چڑھانا، یا غیر اللہ کے ضمن میں مقابر یا مزارات یا جنات یا شیاطین سب کچھ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح فوت شدہ اور جو ایسے لوگ جن سے انسان خوف کھاتے ہیں اور کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ان کو نہیں پکاریں گے یا ان کے نظر و چڑھاوی نیاز نہیں چڑھائیں گے تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں تکلیف پہنچا دیں، تو اس طرح سے ان کو خوف بھی رہتا ہے، یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں ہے، اور اس کو بیماری میں مبتلا نہ کر دے، یہ تمام طرح کا اس کو شرک ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے، ہمارے جان مال کو نقصان نہ پہنچ جائے یا ہمیں مصیبتوں میں مبتلا نہ کر دے، یا غیر اللہ سے ایسی امیدیں لگائے رہنا جس پر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ مثلا حاجت پوری کرنے والے ہیں کوئی، یا مشکل کشا ہیں، یا ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح کے شرک کی مشق جو آج کل کے اولیاء اور بزرگوں کی جو قبروں کو پکا کر کے خوب ہو رہی ہے۔ تو آج بہت سارے مسلمان ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن وہ کچھ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں اور بڑی بحثیت میں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنا، قبروں پہ جانا، قبروں پہ سجدہ کرنا، قبر والے سے دعائیں حاجت اور ان کو پکارنا بلانا، اور ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ
500-600 کلومیٹر دور ان کی جو درگاہ ہے، یا بہت دور پہ بھی دنیا کے کسی کے کونے پر بھی وہ موجود ہیں، لیکن ہماری بات وہ سن لیں گے. تو اس طریقے سے کسی کے بارے میں اس طرح سے سوچ رکھنا، تو یہ سب شرک کی کیٹیگری میں ہے. تو اس طریقے سے جو شرک ہوگا تو یہ کبھی معاف نہیں ہوگا. شرک کے بارے میں بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں جو درگاہ ہے اس میں کچھ ایسا دروازہ ہے کہ اس میں سے اگر ہم عرس ہوگا اور اس میں جنتی دروازہ ہے، اس سے ہم گزر جائیں گے تو کیا ہے، ہم نے آخرت میں کیا ہے، ہم نے کامیابی حاصل کر لی. اسی طریقے سے نہ جانے کون کون سے ان کے توہمات ہیں اور ان کے اپنی من مانی بنائی ہوئی رسمیں ہیں. تو یہ سب کیا ہے، شرک کی کیٹیگری میں آتی ہے. شرک اصغر. شرک اصغر وہ ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے. یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. شرک جلی ہے، دوسری جو پہلی قسم ہے شرک جلی. شرک جلی سے مراد شرکیہ الفاظ اور افعال ہیں، یعنی ایسے کام اور ایسی باتیں کہنا ہے. شرکیہ الفاظ کی مثال غیر اللہ کی جیسے قسم کھانا ہے، تو یہ الفاظ سے انسان ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے، وہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے یہ فرمان جس نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نے چاہا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کوئی بات چلی تو اس نے اس بات پہ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل بنا دیا ہے؟ کہو کہ اگر اللہ اکیلے نے چاہا. یہ نسائی کی حدیث میں ہے. اسی طرح کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو کسی کو اب اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی نے برابر ٹھہرا دیا. تو یہ زبانوں سے انسان کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے. جبکہ صحیح یہ ہوتا جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں شخص نے چاہا. تو اس طرح سے اگر کہہ دے گا، یہ ایک لفظ پھر لگا دینے سے کیا ہے، انسان شرک سے بچ جائے گا. ورنہ اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ فوراً ہی انسان بات میں لے آئے گا تو وہ شرک کی کیٹیگری میں، یعنی کہ مثلاً جیسے بتایا نا بھی آپ لوگوں کو کہ اس طرح کہنا کہ اگر اللہ نے اور فلاں نے، ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہے، اگر اللہ نے اور فلاں نے نہ کہا ہوتا، نہ چاہا ہوتا، نہ کیا ہوتا، نعوذ باللہ، اس طرح سے اگر وہ کہہ دیتا ہے تو یہ شرک کی کیٹیگری ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر اس کے بعد اس شخص نے چاہا یا اس شخص نے ہمارے ساتھ مدد کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری مدد کی پھر اس شخص نے ہماری مدد کی. ٹھیک ہے، تو بعض الفاظ انسان کے کبھی کبھی گڑبڑا جاتے ہیں. کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی مدد تھی اور پھر اس کی مدد تھی، نعوذ باللہ. تو اس طرح سے اور لگا دینا کیا ہے، یہ بھی شرک کی کیٹیگری ہے. اور کیجیے گا کیا لگا دینا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں شخص نے چاہا، تو اور کیجیے گا پھر لگائیں. تو اس لیے جو لفظ ہے پھر جو ہے وہ وقفہ کے لیے آتا ہے، جس سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کی مشیت اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اور بہت سارے جو ایسے، یہ تو ہو گئی الفاظوں کی بات، اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں. اور الفاظ میں انسان یہ بھی کہہ جاتا ہے الفاظوں میں کہ جو ہم فلاں جگہ سے میڈیسنز لائے تھے وہ ڈاکٹر نے ہم کو شفا دے دی ہے نا. تو یہ الفاظوں سے کیا اس نے شرک کر دیا. شفا دینے والا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے. ہاں، اس کو الفاظ یہ کہنے چاہیے تھے کہ اللہ کے حکم سے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا مل گئی ہم کو. یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ لوگ بول جاتے ہیں انجانے میں، تو تول مول کر کے بولنا بھی چاہیے. تو شرکیہ جو اعمال ہیں، شرکی اعمال جیسے انسان کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ کیا پہنتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، طرح طرح کے نگ اسٹون پہنتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹون ہمارا فائدہ کرے گا. یہ اسٹون جو ہم نے پہنا ہے، یہ نیلم، پخراج، فیروزہ، مونگا اور پرل وغیرہ، تو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ عملی انسان اعمال سے شرک کیا کر رہا ہے، شرکی اعمال ہیں. تو اس طرح سے جیسے انسان پہنتا ہے چیزیں، پھر اپنی مصیبتوں کو دفع بلایات کے لیے یا دھاگے باندھتا ہے، یا نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ ان کے ذریعے مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں،
بلائیں ٹلتی ہیں، تو یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے ذریعے نہیں بنایا، لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود بلا مصیبت دور کرتی ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں گلے میں تعویذ پہننا، گنڈا پہننا، دھاگے پہننا، یہ کیوں شرک ہے، کیسے شرک ہے؟ تو سوال کا جواب بالکل بظاہر ہے، کیونکہ اکثر انسان کی نیت یہی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس تعویذ کے ذریعے سے مجھے بلاؤں سے بچا لیا جائے گا، مجھے اس گنڈے کے ذریعے سے مجھے مصیبت سے بلاؤں سے بچا لیا جائے گا، اور میں کیا حفاظت میں رہوں گی اس تعویذ کی وجہ سے۔ تو تعویذ اور گنڈے اور جو نقش پہ اتنا عقیدہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ نعوذ باللہ عقیدہ ہی نہیں رہا، تو اسی لیے یہ شرک کی کیٹیگری میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کیا ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی زمین کی اور دنیا کی کائنات کی کوئی بھی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، یہ ہے توحید۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی برائی کا ارادہ کرے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، تو پوری کائنات مل کر کے اس کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آتا ہے شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، جیسے ریاکاری ہے اور شہرت آوری، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے تقرب والے اعمال اس لیے کیے جائیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی شخص اچھی طرح نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے، یا صدقہ اور خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ذکر اور اذکار تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس کے لوگ سنیں اور خوب اس کی تعریف کریں کہ واہ واہ کتنا خوبصورت تم قرات پڑھ رہی ہو، واہ کتنا خوبصورت تم تلاوت کر رہی ہو۔ تو کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے متعلق سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری ہے۔ ریاکاری انسان کے دل میں ایسے آتی ہے جیسے کالے پہاڑ پر کالا جو چیٹی چلنے والی ہوتی ہے، وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی چل رہی ہوتی، اس طرح انسان کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی لالچ میں کوئی دینی عمل سر انجام دینا، یہ بھی شرک کی خفی میں آتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے، وہ صرف مال اور دولت کے لیے حج کرتا ہے، یا اذان دیتا ہے، یا لوگوں کی امامت کرتا ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے نیت کیا ہوگی کہ دنیا میں مجھے چیزیں مل جائیں گی، یا تو مجھے مال مل جائے گا، یا مجھے لوگوں سے واہ واہ مل جائے گا، تعریفیں مل جائیں گی، یا اس تمام طرح سے کوئی بھی اس کو دنیاوی فائدے اس کی نیت میں آ گیا، کوٹ آ گیا، تو یہ بھی کیا ہے، شرک خفی کی کیٹیگری میں ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارادوں اور نیتوں کا شرک تو ایسا کھارا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات کہی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، کہ نیت اور ارادوں کا شرک تو ایسا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملاوٹ آ ہی جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کرے انسان، جب بھی کوئی اچھے کام کی طرف جائے، تو فوراً اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں، خالص اللہ کے خاطر ہوں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف جتنے بھی ہمارے تمام اعمال، افعال اور ہمارا نیت اور ارادہ، اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ صرف ہمارے رب کے لیے ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، باقی ہمیں کسی سے کوئی مطلوب اور مقصود نہیں۔ یہ انسان کو ہمیشہ اسی چیز کا جائزہ رکھتے رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا جس شخص نے اپنے عمل سے اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی دوسرے چیز کا ارادہ کیا، یا اللہ تعالیٰ سے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی، اور غیر اللہ سے اس عمل کی جزا کی درخواست کی، تو وہ نیت ارادہ کا دراصل شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو نیت اور ارادہ کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ ایسی نیت اور ایسا ارادہ بھی، یہ بھی شرک خفی میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تمام طریقے کے اس شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔
फरमा देंगे। अल्लाह तबारक ताला गुनाहों को माफ फरमा देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए, और कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत परफेक्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा किया। नहीं, हर इंसान से गलतियां होती, कोताहियां होती, और ना उम्मीदी भी क्या है, कुफ्र है। अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन क्या है, ऐसे भी गुनाह है इंसान को उम्मीद कि अल्लाह को माफ फरमाएगा। तो वजह से वो चाहेगा, तो रसूल अल्लाह की बख्शिश के साथ तुझसे मिलूंगा। तिरमिजी की हदीस है। इसी तरह से मुस्नद अहमद की हदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, तू जब तक मेरी बंदगी करता रहेगा और मुझसे उम्मीद कायम रखेगा तो मैं भी तुझे माफ करता रहूंगा, ख्वाह तेरे जो भी गुनाह हो। ए मेरे बंदो, अगर तू जमीन भर की गुनाह कर कर मेरे पास आएगा और उनमें शिरक ना हुआ तो मैं तेरे पास इतनी ही बख्शिश लेकर आऊंगा। यानी कि जितने गुनाह होंगे उतनी अल्लाह की बख्शिश होगी। ये मुस्नद अहमद की हदीस, हदीस नंबर 21426 है इसका नंबर। सुभान अल्लाह। लेकिन इंसान को फिर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला सारे गुनाह माफ कर देंगे तो इंसान इसमें क्या है, दिल खोल करके गुनाह करता चला जाए। नहीं, उसको तकवा के साथ जिंदगी गुजारनी है, बच बच करके चलना है। हाँ, लेकिन अनजाने में जो हालत में इंसान से गुनाह हो गए हैं, उसको नहीं मालूम था, उससे बड़े कबीरा गुनाह हो गए, उसको बिल्कुल अननोन था गुनाहों से। लेकिन जब उसको मालूम हुआ, उसने तौबा की, अल्लाह की तरफ पलट आया, तो फिर क्या है, अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाह माफ फरमा देंगे। और हदीस में भी ये आता है कि अल्लाह तबारक ताला जो है इसके चार बख्शेंगे, यानी कयामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी, सिफारिश होगी। यानी कोई शख्स है, वो तौहीद पर था लेकिन कुछ गुनाहों की वजह से वो जहन्नुम में जाने लगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की वजह से वो जन्नत में आ जाएगा। अल्लाह तबारक ताला उसको बख्श देंगे, या फिर अल्लाह तबारक ताला की खुद अपनी रहमत की वजह से बंदों को अल्लाह तबारक ताला माफ फरमा देंगे, अपनी रहमत से सबको जन्नत में दाखिल कर देंगे। शर्त ये है कि उसने शिरक ना किया हो। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, और जो अल्लाह तबारक ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया है। और उससे बड़ा कौन सा जालिम हो सकता है कि कोई जो है अल्लाह तबारक ताला की जो मखलूक है, जो हकीर मिट्टी से पैदा की गई और जो हर पहलू से नाकिस है, हर लिहाज से बदजात और बदमिजाज है, झगड़ालू है, और फिर ऐसे शख्सियों की इबादत की जाए और उनको अल्लाह तबारक ताला के साथ शरीक ठहराया जाए, तो फिर ये क्या है, ये तो झूठ है ना, इंसान ने गढ़ लिया। यानी कि एक, एक शख्स जो मखलूक है, अल्लाह को मिट्टी से बनाने से पैदा और फिर क्या की इबादत की जा रही, नौजुबिल्ला, उसको अल्लाह तबारक ताला का बेटा करार देते हैं। जैसे ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, जैसे उज़ैर अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, या फरिश्ते अल्लाह की बेटियां करार दिया। इस तरीके से जिन्होंने भी ये झूठ गढ़ा है, तो इनके लिए इस्मन अजीमा है। तो दरअसल उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया है, ऐसा बड़ा गुनाह जिसकी बख्शिश नहीं है। तो इस आयत से दो ऐलान है। पहला ये ऐलान कि अल्लाह तबारक ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा ये ऐलान कि शिर्क के अलावा अल्लाह तबारक ताला जितने भी गुनाह है माफ फरमा देंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान दिल खोल करके गुनाह करे, बस शिर्क ना करे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इंसान को जितनी भी अल्लाह तबारक ताला ने वईद वाली अहकामात बताए हैं,
جن پر جہنم کی وعید، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اس طریقے سے جتنی بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان سارے کے سارے بڑے گناہوں سے انسان کو بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے انسان کو بچ بچ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو کچھ مسلمان بھی ہیں جو آج کل شرک میں گرفتار ہیں، اور وہ مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور پھر انہی کے ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں، یا کہتے ہیں یا حسین میری مدد کر، یا مشکل کشا، یعنی کہ حضرت علی کو بہت سے لوگ پکارتے ہیں، یا امام حسین کو بہت سے لوگ پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ سب انسان تھے، یا بہت سارے لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، یا سورج و چاند ستاروں کو پکارتے ہیں، اور یا کوئی جو معمولی انسان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا اس کو قرب مل گیا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرما دی کہ معجزے تو نہیں کہہ سکتے ہی، ہاں کچھ کراماتیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی قبروں پہ عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں کو چومتے ہیں، ان کے اوپر اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، پورے اپنے آپ کو پورا اوپر ہی مل لیتے ہیں قبروں کے اوپر، اور پھر یہاں تک کہ جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں، یا ڈیگے پکوا کے وہیں پہ نظر نیاز کر کے پورے میں بانٹتے ہیں، یا اپنے گھروں میں ہی نظر نیاز کر کے سب کو کھلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، منتیں ماننا، نظر نیاز کرنا، جانوروں کو ذبح کرانا درگاہوں پہ، مزاروں پہ، یہ سب کیا ہے، یہ سب بھی شرک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، مشرکوں کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، لیکن کیا ہے، وہ بھی مشرک ہو جائیں گے۔ جس نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا، منتیں مانی، نیازیں مانی، ان کے لیے عبادت کی، ان کے لیے سجدے کیے، ان کے لیے ساری کی ساری جو ہے اپنے مال وال بھی دے دیا کہ میرے فلاں جو ولی ہیں، میرے فلاں جو آقا ہیں وہ خوش ہو جائیں، تو ایسے لوگ بھی کیا ہے، وہ لوگ بھی مشرکوں کی کیٹیگری میں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 49۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ تو اس آیت میں یہود نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، جو ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرتے رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مقدس اور معصوم سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے۔ ان کی تردید فرمائی کہ کسی کو پاک باز انسان قرار دینا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ یہودی یا عیسائی کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یا ان کی تمنائیں ہیں۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ بنی کہ اپنی تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہود و نصارہ دراصل جب انہیں ان کی بری کرتوتوں کو چھوڑنے کا اور ایمان لانے کی دعوت دی جاتی، تو وہ شیخی میں آ کر کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، چونکہ پیغمبروں کی اولادیں ہیں لہٰذا ہم پاکیزہ ہیں، پاکیزہ نفوس کے مالک ہیں۔ اور نصارہ نے کہا اور کہ مسیح کا جو عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو نصارہ نے کفارہ اور مسیح کا عقیدہ جو گڑھ لیا تھا، جس کی روح سے سب عیسائیوں کے گناہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور سولی پر وہ چڑھ گئے ہیں، یعنی کہ وہ ایسا ان کے عقیدہ ہے کہ جتنے بھی سارے عیسائی ہیں، سارے کے سارے سب کی عیسائیوں کا گناہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گردن پہ لیا، اور پھر کیا ہے، اور پھر وہ خود سولی کے اوپر چڑھ گئے۔ اور اسی طرح ان کی بھی، ان سب کی امت کیا ہے، اس طرح سے پاک ہو گئی
عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، سارے کے سارے عیسائی پاک ہو گئے اور وہ جنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ نہیں بنتا ہے، پاکیزہ تو وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، پاک صاف رکھے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک رکھے، تو ایسا شخص ہے وہ پاک ہے، پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔ نہ کہ تمہارے جیسا شخص کہ تم نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طریقے سے ان کا عقیدہ ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم پاک باز ہیں، ہم بڑھیا ہیں۔ یہود نصارہ کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آل رسول ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہماری پشت ہی کیا ہے، پاک ہے۔ اب ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری پشتیں بالکل پاک باز چلی آ رہی ہیں۔ یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو آل سید ہیں، ہمارا جو شجرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شجرہ نسب سے جا کے مل جاتا ہے، تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کو تو اور زیادہ اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں نا، ان کو تو بہت زیادہ نیکیوں میں آگے آگے ہونا چاہیے نا، اور پھر ایسا کہہ کے پھر وہ لوگ بہت زیادہ گناہ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے سید ہیں، ہم علوی ہیں، ہم فلانے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، مزید گناہوں میں بڑھتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پشت ہی پاک ہو گئی ہے، یعنی ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں، اور یہی عقیدہ یہود کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس دنیا میں بہشتی دروازہ بنا رکھا ہے، اور پھر جو شخص اس دن عرس کے دن اس دروازے سے نکل جائے، گزر جائے، تو پھر وہ مرنے کے بعد سیدھا بہشت میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طریقے کے عقیدے اور اس شرک سے بچائے، اور ہر طرح کے، چاہے وہ شرک جلی ہو چاہے وہ شرک خفی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو یہود تھے یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، بہت پاک باز ہیں، پاکیزگی کا مظاہرہ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے الذین یزکون انفسہم، یعنی ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو پاک کہتے تھے، پاک باز ہیں، بڑھیا ہیں، نیک ہیں، نیک بخت ہیں، تو اپنے آپ کی پاکیزگی کا دعویٰ وہ کرنے والے تھے، اپنے آپ کو پاک کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت بڑھیا ہیں، بہت بہترین ہیں۔ تو اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، سو تم اپنے نفسوں کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ اس کو جس نے تقوی اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس سے چاہتا ہے پہلے اسے ایمان عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی، خصوصاً جب سامنے ہو یا مبالغے کے ساتھ ہو، منع فرمایا ہے۔ ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو ایک آدمی نے اس شخص کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی تعریف ضرور کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرمائے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے، اور وہ اس پر یہ بھی رائے رکھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اس طریقے سے وہ تعریف کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7502 ہے۔ تو منہ پر تعریف کرنے والوں کا مقصد عام طور پر ممدوح ہوتا ہے،
اور مبالغہ آمیز اور ناجائز تعریف اور خوش آمدید اور خوش آمد وغیرہ کر کے ان سے ناجائز طور پر مالی فائدہ حاصل کرنا، یعنی کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہوتا ہے جو لوگ منہوں پہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، یا اپنی تعریف یا دوسرے سامنے والے کی تعریف۔ نہ اپنی تعریف کرنی ہے، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے، اور نہ دوسروں کی تعریف کر کے کوئی اپنے مطلب فائدہ اور دنیاوی فائدے حاصل کرے، یا پھر ان کی جو نظروں میں لوگوں کو کیا ہوتا ہے، بلند مقام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی سامنے والے کی اس قدر تعریف کر رہا ہوتا ہے نا، تو دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ چاہیے ہوتا سامنے والے سے، تو یہ دراصل اخلاقی طور پر غلط ہے۔ مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ یہ مسلم کی حدیث 3002 ہے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر تمہارے چہروں پر تمہارے سامنے کوئی تمہاری تعریفیں کر رہا ہو تو اس پہ مٹی ڈال دو۔ سیدنا ابو معمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ امیروں میں سے ایک حاکم وقت یعنی امیر آدمی کی بڑی تعریف کرنے لگا، تو سیدنا مقداد رضی تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے منہ پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے کے چہرے پر مٹی ڈال دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی وہی 3002 اس کا نمبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، کہ تاکہ انسان نہ خود پسندی کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ انسان ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ انسان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ اگر تمہاری سامنے کسی کی تعریف ہو رہی تو ایسا کرو، اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو، تاکہ سامنے والا جو ہے فضول کی جھوٹی تعریفوں میں تمہیں بہکا نہ دے۔ تو آپ نے دیکھے اپنے نفس کو برائی سے اور برے اخلاق سے پاک صاف کرنا چاہیے، اور یہ بہت مبارک عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کاموں میں سے یہ کام دیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو شخص اپنے نفس کو بری چیزوں سے، برے اخلاق اور برے اعمال سے پاک کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمایا، قد افلح من تزکا، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ تو جو لوگ برائی اور بد اخلاقی میں مبتلا ہیں، ان کو اپنے آپ کو پاک باز بتانا یہ تو دوہرا جرم ہے، کہ خود تو ہے برے اور بنتے بھی ہیں، لیکن کیا ہیں وہ اچھے، تو خود تو برے لیکن دکھاوا کرتے اچھے ہونے کا۔ لیکن جو لوگ سچ مچ نیک ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، برائی سے پاک ہیں، اخلاق میں اچھے ہیں، تو ان کو بھی اپنی تعریف اور تزکیہ کرنا گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ اکثر کیا ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ اگر کوئی شخص اکثر گناہوں اور برائی اور بد اخلاقی سے بچتا ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ خرابی کوتاہی تو باقی ہی رہ جاتی ہے، پھر انجام کا پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حالت پر ہوگا۔ اس لیے اپنی تعریف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام رکھنا بھی پسند نہیں فرمایا جس سے اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام بھی رکھنے کو منع فرمایا۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میرا نام برہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تعریف مت کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیک ہے۔ لوگوں نے عرض کیا پھر ہم اس کا کیا نام رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب نام رکھو۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 5609۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی قابل تعریف ہوا اور اپنی تعریف سن کر اس شخص کے کسی بھی قسم کے فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو تعریف کرنے والے کا مقصد بھی کیا ہے، جائز ہے، اور کوئی بھی ایسا مقصد نہیں کہ اس کو جو دنیاوی اس کو کچھ مقصد حاصل ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی تعریف انسان کر سکتا ہے، وہ خود بخود آٹومیٹکلی نکل آتی ہے نا۔ کسی کا کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو، کوئی اس سے مطلوب ہو نہ مقصود ہو، لیکن وہ انجانے لوگوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا، تو ایسی تعریف کیا ہے، کوئی برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی موجودگی میں بھی، سامنے بھی تعریف، کیونکہ جب انسان
نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے اور اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی تعریف ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں، وہ تعریفیں منع کی گئی ہیں جو کسی دنیاوی مقاصد کے لیے، مکھن چاپلوسی کے لیے، اپنے کام حل کروانے کے لیے، یا کوئی ہمارا کام بن جائے، یا ہمارا جو ہے نا پروموشن ہو جائے، یا کوئی بھی دنیاوی فائدہ اس کا ہے، اس لیے وہ تعریفیں کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ، فا تے لام سے ہے۔ فتیلہ اس باریک پتلے دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے شگاف پر ہوتا ہے۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 50۔ آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پر اور باطل معبودوں پر ایمان رکھتے تھے، ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے بالجبت، جبت دراصل جیم با تے سے ہے، اور اس کا معنی بے فائدہ، بے اصل، خیالی چیز ہے، اور جبت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کی سوا عبادت کی جائے۔ جبت سے مراد ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے، وہ جبت ہے۔ جبت توہمات، خرافات، بے اصل، بے فائدہ چیزوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ اس میں جادو ٹونے، ٹوٹکے، جنتر منتر، رمل، جفر، فالگیری، نجوم، شگن، کہانت، جوتش، یا فیوچر میں بتانے والا جو ہوتا ہے چیزیں، یا ہاتھ کی لکیروں کا علم، تعویذ گنڈے، نقش، ستاروں کی انسانی زندگی پر اثرات وغیرہ، یہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں جبت میں آ جاتی ہیں۔ جبت سے مراد بت، کاہن، جادوگر، ہر وہ چیز جس سے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ جبت ہے۔ اور طاغوت، طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ طاغوت ہر وہ باطل قوم اور نظام ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں، اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں اس فرد، ادارہ یا حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے یا مجبور بنا دیا جائے، اور لوگ انہیں احکام الہیہ سمجھ کر کے تسلیم کر لیں۔ یہ گاؤں کے چودھری بھی ہو سکتے ہیں، یا پیر مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، یا سوشلزم ہو سکتے ہیں، یا جمہوریت کی طرح باطل نظام بھی، اور فرعون اور نمرود اس طرح کے جو سرکت بادشاہ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ سرکش اور باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا زور چلائے، یہ طاغوت کی ڈیفینیشن ہے۔ ہر وہ سرکش اور باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا زور چلائے وہ طاغوت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجبت سے مراد جادو ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اکرمہ نے کہا الجبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں، اور طاغوت بامعنی کاہن آتا ہے۔ تو طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان کی ہی اتباع کرنا ہے، شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں کی پیروی کرنا شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے وہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہودی کافروں سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کی نسبت آپ صحیح راستے پر ہیں، وہ جہالت، بے دینی اور بے علمی کی وجہ سے دین میں کافروں کو مسلمانوں پر
ترجیح دیتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 52۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی کوئی بھی کیٹیگری کے لوگ ہوں، کوئی بھی انسان ہو جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جو بھی حق کو جھٹلائے گا، باطل کا ساتھ دے گا، تو اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ لعنت یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے اور مدد سے دور ہو جائے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، ان کی کوسنا ہوتا ہے، ان کا اس طریقے سے بات بات میں اپنے ہی بچوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے تجھ پر لعنت ہو۔ تو دیکھیں، لعنت، فٹکار، دھتکار، لعن، یہ سب کچھ کیا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھٹکار ہو تجھ پر، پھٹکار کو وہ سمجھتے ہی نہیں، کوئی سیریسلی لیتے ہی نہیں، جبکہ یہ بہت سیریسلی چیز ہے کہ فٹکار ہو تجھ پر، یا فٹکار ہو نعوذ باللہ اپنے اوپر، یا اپنے آپ کو کہتے ہیں فٹکار کو، کوئی مطلب کہ وہ سمجھتے نہیں کہ کیا ہم کہہ رہے۔ فٹکار، لعنت، دھتکار، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اور فٹکار یا لعنت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور مدد سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی کے بعد انسان کی جو ایمانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حق اور ناحق کے بیچ تمیز اور اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، نہ ہی وہ حق کو پہچانتا ہے، نہ وہ ناحق کو پہچانتا ہے۔ کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی اس کے اندر جو حق کو پہچانے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہود اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فوقیت دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم رکھتے ہوئے ایسی بات اس لیے کہی تاکہ مشرکین مکہ ان کا ساتھ دے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَمَن يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ لعنت جس قدر بری چیز ہے، اس قدر اسی کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پہ، اپنی چیزوں پر، اپنے سامان پر۔ آپ دیکھیں، کسی بھی گھر کے کسی چیز کو بھی لعنت پہ نہیں کہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کبھی بھی خواب خیالوں میں بھی اپنے بچوں کو نہ کہیں کہ بچے پر لعنت ہو، نعوذ باللہ، ہے نا؟ کتنی بڑی بد دعا ہے، اس سے بڑا تو کوئی بد دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے کہے کہ لعنت ہو، یا اپنے آپ کو کہے، تو کتنی بڑی بد دعا ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی بد دعا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ جب اس کا کفر پر مرنا یقینی، یعنی کہ کسی مسلمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے لعنت کرنا، اور کافر پر بھی اس وقت کی جا سکتی ہے جب وہ فوت ہو کے مر کے چلا گیا ہو، یعنی زندہ جو کافر ٹہل رہے ہیں، مشرک ٹہل رہے ہیں، ان کے اوپر ہم لعنت کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کو ہم لعنت نہیں کر سکتے ہیں، کیا معلوم وہ لعنت کے مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت کرنے والا ہو، اور نہ ہی بدگو یعنی کہ بری باتیں نکالنے والا ہو۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1977 ہے۔ آیت 53 دیکھیں، یا ان کے لیے حکومت میں سے کوئی حصہ ہے، تب وہ لوگوں کو کھجوروں کی گٹھلی کے شغاف کے برابر بھی نہ دیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیارات میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شغاف کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ نکیرہ، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نکیرہ، نون قاف اور را سے ہے، اور نقیرہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو نقیرہ سے مراد وہ شغاف ہے جو گٹھلی کے پشت پر ہوتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا ایک ڈاٹ بنا ہوتا ہے گٹھلی کے سائڈوں میں، تو اسی کو نقیرہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کے بخل کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ تو ایسے بخیل ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے شغاف جتنا بھی مسلمانوں کو وہ نہ دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بھوک سے ہلاک ہو جاتے، اتنے بڑے بخیل ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 54۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یہودیوں کی صفت بخل کے بیان کے بعد ان کی ایک دوسری بری خصلت حسد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں الناس یعنی لوگوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہیں۔ ام لہم نصیب من الملکی، اس سے مراد امر اول کی طرف اشارہ ہے، الکتاب اور حکمہ سے امر ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ حسد دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ جن کے پاس نعمت نہ ہو وہ حسد کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہوں پھر وہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ شر اور بگاڑ ہے، اور یہ بگاڑ یہودیوں کی حصے میں آیا۔ نعمتیں ہونے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ حسد کیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم کتابا والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ غم اور غصہ اور حسد درست نہیں ہے کہ تم نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، کیونکہ نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان پر یہ فضل و کرم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت، نبوت اور اقتدار عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے اس فضل کی کوئی قدر نہیں کی جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اور ان کے لیے تو یہ رویہ درست ہی نہیں تھا کہ وہ انکار کریں اور کفر کریں۔ یعنی اللہ نے مسلسل ان کے اندر انبیاء بھیجے، کتابیں آئیں، اب تو ان کو فوراً چاہیے تھا کہ سنتے فوراً تسلیم کر لیتے، سر تسلیم خم کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ یہاں الکتاب ہے، لفظ جو آیا الکتاب سے مراد توریت، والحکمہ سے مراد احکام شریعت کا علم ہے، اس سے مراد نصیحت اور سمجھ بھی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے نوازا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، تو مسلسل ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت دی، نبوت دی، اور یہاں تک کتابیں بھی دی اور حکمت عطا فرمائی۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ اتنی ساری نعمتیں آنے کے بعد صرف اور صرف حسد کی بنا پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ آیت 55۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 56۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیت کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ وہ کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ یہاں کفر کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ کفر کرنے والوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہود ہو چاہے نصارہ ہو، چاہے کوئی بھی مسلمان جس نے رسول کی بات نہیں مانی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، احکامات کا انکار کیا، تو وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بی آیاتنا سے مراد، اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اور ان میں سب سے عمدہ دلائل قرآن مجید ہے۔
سوف نسلیہم نارا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسولوں کا جو کفر ہے اور کفر کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر کے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ کلما، جب کبھی سے مراد یہ ہے کہ بار بار، ہر بار انہیں مسلسل یہ جلد چڑھتی رہے گی۔ کلما جو لفظ آیا اس کے معنی ہے جب کبھی، اور اس سے مراد یہ کہ بار بار، اس کی معنی یہ ہے کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یعنی بار بار اور مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا کہ ان کے اوپر کھالیں چڑھتی رہیں گی۔ ندیجت جلودہم، کہ ان کی جو کھالیں ہیں گل سڑ جائیں گی۔ ندیجت جو لفظ ہے یہ اس کا روٹ ورڈ نون، ضاد اور جیم ہے، اور جلودہم کے معنی ان کی کھالیں ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم، لام اور دال، یعنی اس سے مراد جلد ہے، یعنی بدن کی کھال۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ سے جو کھالیں ہیں وہ گلیں گی۔ آگ سے جو کھالیں ہیں انسانوں کی گل جائیں گی۔ گلنے کی عمل کی ہولناکیوں کا اندازہ آپ سوچیں کہ کئی بار یہ کھالیں بدلی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آج اگر کسی کی کھال جلتی ہے تو اس کے اوپر جو چھالے بن جاتے ہیں، غبارے ایسے، اور اس کے اندر پیپ وغیرہ بھر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہنم میں جب انسان کی جو کھال ہے وہ گل جائے گی، گلنے کے بعد پھر دوبارہ چڑھ جائے گی، تو کتنا خوف زدہ، خوفناک جو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے، کتنا انسان ڈرے اور اللہ سے توبہ کرے اتنا ہی کم ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ انسان کے جسم کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو جو محسوس ہوتا ہے، تو محسوس کرنے کی جو صلاحیت اصل میں جسم کی جلد میں ہوتی ہے، نہ کہ گوشت میں۔ اسی پس منظر میں قرآن میں یہ آیت ایمان کو تازہ کرتی ہے کہ عذاب کو چکھنے اور تکلیف کو محسوس کرنے کی نسبت اسکن کی طرف کی گئی ہے۔ بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالے بدل دیں گے۔ تو اس میں جہنم کے عذاب کی سختی اور دوام کا ذکر ہے۔ کھالوں کی یہ تبدیلیاں دن میں 20 مرتبہ عمل میں آئیں گی۔ کلما ندیجت کا منظر اتنا خوفناک ہے کہ انسان کا خیال ادھر ادھر ہونے نہیں پاتا کہ پھر کھال کی تبدیلی، تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھال بدل دیں گے۔ تو اس کا عمل تو تعجب انگیز بھی ہے اور غیر معمولی بھی۔ کھال بدل جائے، پھر گل جائے، پھر بدل جائے، پھر گل جائے، پھر، اور یہ سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں۔ یہ نتیجہ یہ ہے کہ کتاب اور حکمت سے منہ موڑنے والے تھے، منہ موڑ لیا تھا انہوں نے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں گے۔ وہ کفر اور عناد کا بار بار مظاہرہ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ بار عذاب کا مزہ چکھنے کا فرمایا ہے کہ بار بار یہ عذاب چکھتے رہیں گے تاکہ ان کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے۔ کھالوں کی تبدیلیاں اس لیے کی جائیں گی کہ ان کی تکلیف میں کبھی کمی نہیں آئے، ان کی تکلیف میں کمی آنے کی بجائے ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ نا جلی ہوئی کھالوں کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کیا ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ جب کھال چینج ہو جائے گی، دوسری کھال چڑھ جائے گی، تو اور زیادہ پین ہوگا، اور زیادہ پینفل ہو جائے گا عذاب۔ امام عامش نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول بیان کیا ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو انہیں کاغذ کی طرح سفید کھالیں دے دی جائیں گی۔ یہ تفسیر طبری میں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک دن میں ان کی کھالیں 70,000 مرتبہ گل اور جل جائیں گی۔ دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اور جہنم کی آگ ان کے گوشت کو کھا لیں گی تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ، اور وہ لوٹ آئیں گی۔ ربیعہ بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی کھالیں 40 ہاتھ یا 76 ہاتھ ہوں گی، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے۔ جب ان کھالوں کو آگ کھا لے گی
تو اور کھالے آ جائیں گی. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر جہنمی اتنا بڑا ہو جائے گا، اور اتنا بڑا ہونے کے بعد اس کو عذاب چکھایا جائے گا، جہنم کا عذاب دیا جائے گا. یعنی جو آج اس وقت انسانوں کا سائز ہے، اس سے کئی گنا، 1000 گنا بڑا انسان کو جہنم میں کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر یہ عذابوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافروں کی داڑھ یا کافروں کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کی کھال 3 رات کی مسافت کے برابر ہوگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7185 ہے. تو یعنی کہ انسان کی جلد اتنی موٹی ہو جائے گی کہ 3 راتوں تک کوئی انسان چلتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہ ہو. اتنی موٹاپا اس کی، اتنی موٹی اسکن ہو جائے گی، اتنی چوڑی اس کی اسکن ہو جائے گی. آپ سوچیں کہ اس کے بعد بھی کیا ہے، وہ گل سڑ جائے گی جہنم میں. تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، کہ جو لوگ ہوں گے، ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، فیول ہوں گے، ان سے ہی جہنم کو دہکایا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں کی جلد موٹائی یعنی اس کی جو ہوگی وہ 42 ہاتھ ہوگی، یعنی 42 ہاتھ ہوگی، اور اس کی داڑھ احد کے پہاڑ کی طرح ہوگی، اور جہنم میں اس کی جو پیٹھ کا احاطہ اتنا ہوگا جیسا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2577 ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 57 ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ. ان کے لیے اس میں نہایت پاک اور صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنتیوں میں داخل فرمائے. اور آج کا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.